अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्परसलान बोलम 18 एपिसोड नंबर 43 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। बोस्ट का मंजर दिखाया जाता है जहां अल्परसलान तख्त पर बैठे हुए अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं। वो कहते हैं कि जाओ और तमाम तर लोगों को जाकर बता दो कि अब से ये सरजमीन चागरी साहब के नाम से चलेगी, यानी कि यहाँ पर हाकमियत चागरी साहब की होगी। और साथ ही साथ अल्परसलान साहब कहते हैं कि बोस्ट के सिक्के अब चागरी साहब के नाम के चला करेंगे और बोस्ट में हर जगह सल्जूकी सल्तनत का परचम लगा दिया जाए। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि खुतबे में चागरी साहब का जिक्र किया जाए और तमाम तर लोगों को चागरी साहब के हवाले से बता दिया जाए कि अब वो बोस्ट में किस मकाम पर फायज हैं। जी हाँ नादरीन, पहले कोई भी अहम मालूमात जो दी जाती थी वो मिंबर के ज़रिए दी जाती थी और खुतबे में बताया जाता था कि हाकिम वक्त कौन है या हाकिम वक्त क्या चाहता है, जिसके मुताबिक रियाया या अवाम को अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो इसी वजह से अल्परसलान साहब ने भी खुतबे का जिक्र किया है कि उसमें चागरी साहब का जिक्र किया जाए और बताया जाए अवाम को कि अब चागरी साहब की क्या हैसियत है। इब्राहिम यनाल, जो कि खामोशी और बेबसी से अल्परसलान साहब को सिर्फ देखता ही चला जा रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता और वो फिर अल्परसलान साहब से कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि आप उस लानती की गर्दन काटने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अब जब मैं आपकी ये तमाम तर बातें सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप सिर्फ उसकी गर्दन काटने में नहीं बल्कि बोस्ट के तख्त में बैठने की भी दिलचस्पी रखते हैं। पहले तो आपका हदफ मुझ पर अयां था मेरे भतीजे अल्परसलान, लेकिन अब मुझे मालूम हो रहा है कि आपका एक हदफ नहीं बल्कि दो हदफ थे। पहला अमीर बोजान की गर्दन को काटना और उसके बाद बोस्ट के तख्त पर अपना कब्जा जमा लेना। अल्परसलान साहब जवाबन कहते हैं कि मुझे इस तख्त से कोई लेना देना नहीं, और जैसा कि आपने सुना मैंने इस तख्त पर बैठकर अपनी हुक्मरानी की बात नहीं की बल्कि चागरी साहब की बात की है। और आप जानते हैं कि खुरासान के नायब चागरी साहब ही हैं, और जब कभी भी किसी भी सल्तनत या किसी भी इदारे के अंदर उसका असल हुक्मरान मौजूद नहीं होता तो वहाँ के नायब को वहाँ का हुक्मरान बना दिया जाता है, जिससे ये जाहिर नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर पर हुक्मरान बन गया है, लेकिन कुछ मखसूस वक्त तक, जब तक कि उस जगह या उस ओहदे को लेकर फैसला ना कर दिया जाए, वो नायब ही उस जगह के सदर होने के लायक होता है और तब तक वो वहाँ पर उसी तरह अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। फिर अल्परसलान साहब फरमाते हैं कि वक्त आ गया कि मेरी बहन शाहवार खातून के जनाजे पर पहुंचकर अमीर बोजान की गर्दन उड़ाने के वाक़े को बताया जाए ताकि ये खुशखबरी चागरी साहब तक पहुंच जाए। इब्राहिम यनाल साहब कहते हैं कि अभी ये खुशखबरी अधूरी है। ये खुशखबरी तभी पूरी होगी जब अमीर बोजान के बाकी तमाम तर कुत्ते यानी कि उसके करामती सिपाहियों को पकड़ नहीं लिया जाता। तो बेहतर होगा कि पहले हम वो तमाम तर सिपाहियों को पकड़ें और उसके बाद इस खुशखबरी को चागरी साहब के पास लेकर जाएं। दूसरी तरफ जंगल का वो मंजर दिखाया जाता है जहां अल्परसलान ने बाज़ंतीनी सिपाहियों को कत्ल कर दिया होता है और उन बाज़ंतीनी सिपाहियों को जो सामान लेकर अमीर बोजान की मदद को जा रहे थे। दियोजन वहां पर मौजूद होता है और सूरत हाल को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने सिपाही से कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, और अगर अमीर बोजान तक ये सामान नहीं पहुंचाता तो इसकी खबर हमें पहले हो जानी चाहिए थी। बहरहाल अभी किले पैगाम भिजवाओ ताकि वो इन लाशों को उठाने का कोई बंदोबस्त करें। और साथ ही साथ वो अपने सिपाही को कहता है कि अब हमें बोस्ट जाकर देखना होगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ सराय का मंजर दिखाया जाता है जहां अल्परसलान और उसके साथी अमीर बोजान के सिपाहियों की लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं और साथ ही साथ उनकी तलाशी ले रहे होते हैं। इसी दौरान इब्राहिम यनाल का एक सिपाही जिसका नाम कोताई होता है वो आकर बताता है कि आपने अमीर बोजान के खादिम के हवाले से जो हमें हुक्म दिया था कि यानी हम उसको ढूंढें और पकड़ कर लाएं, वो हमें मिल नहीं सका। इब्राहिम यनाल कहता है कि उसे किसी भी सूरत ढूंढ कर लाओ। अल्परसलान साहब कहते हैं कि ये तो यही बात हुई कि सांप का सर कुचला गया लेकिन उसका जिस्म बाकी है। नाजरीन, यहाँ उस सिपाही की बात हो रही है जो अमीर बोजान का सिपा सालार है। फिर अल्परसलान साहब हुक्म देते हैं कि जितने भी पहरेदार सिपाही हैं
ان سے جا کے تفتیش کرو کہ انہوں نے کسی کو آتے جاتے دیکھا ہے، اور اگر کوئی بھی شخص انہیں مشکوک لگا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دوسری طرف مروہ قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کراجہ خاتون اپنے خیمے سے باہر ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ چاغری صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں آ رہے ہیں، تو وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چاغری صاحب اپنے سپاہیوں پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہی قبیلے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کہ بہت بڑا غدار ہے، جس نے یہاں پر ہونے والے تمام تر منصوبوں کے بارے میں اس امیر بوزان کو بتایا، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ میری بیٹی شہید ہو گئی۔ لہٰذا اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جلد از جلد اس شخص کو پکڑیں اور اس کو اس کے انجام پر پہنچائیں، یعنی کہ اس کو وہی سزا دی جائے جو کہ ایک غدار کو دی جاتی ہے۔ خیمے کے پیچھے چھپی کراجہ خاتون یہ تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ چاغری صاحب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ سلیمان صاحب بھی چاغری صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے تمام تر سپاہی چلے جاتے ہیں تو سلیمان صاحب چاغری صاحب سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ چاغری صاحب کو بتاتے ہیں کہ جس رات منصوبہ بندی کی جا رہی تھی میں کراجہ خاتون کے ساتھ خیمے میں ہی موجود تھا۔ ساری رات کراجہ خاتون اسی خیمے میں تھی اور وہ کہیں نہیں گئی، یعنی کہ اگر آپ کا شک کراجہ خاتون کی طرف ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی یعنی کہ امیر بزان کو جا کر کوئی خبر دی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چاغری صاحب تھوڑا سا غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی یعنی کہ کراجہ خاتون پر شک کروں گا؟ کیا میں نے کبھی شاہوار خاتون یا کراجہ خاتون کے درمیان کبھی کوئی فرق کیا ہے؟ لہٰذا سلیمان اگر تم نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو اب یہ بات کسی اور سے مت کرنا، کیونکہ کسی کو بھی کراجہ خاتون پر شک نہیں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اور جہاں تک بات رہی اس کی صورتحال کی تو وہ اس وقت حاملہ ہے اور اس قسم کی کوئی بھی بات کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ کراجہ خاتون کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ گوہر خاتون جو کہ دور سے چلی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، وہ کراجہ خاتون کو دیکھتے ہی ان کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے میں چاغری اور سلیمان صاحب کی توجہ بھی کراجہ خاتون کی جانب ہو جاتی ہے۔ پھر گوہر خاتون وہاں سے کراجہ خاتون کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف مروہ قبیلے کے سرداری خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں تغرل صاحب اور ان کی بیگم کے دوران بات چیت جاری ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ جس کے والد کو فوت ہوئے 40 دن بھی نہ ہوئے تھے، اس کی والدہ بھی انتقال کر گئی ہے، بلکہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسعود صاحب کے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اور بے شک مسعود کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوگا، تو ہمیں اس کا کوئی بہتر فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ ہم اصولوں کے تحت کریں گے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ وہ بدقسمت بچہ یعنی کہ مسعود صاحب اس خیمے میں دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، اور وہ آتے ہی تغرل صاحب کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ میری والدہ اب تک کیوں نہیں پہنچی؟ اس بات کا جواب نہ تو تغرل صاحب کے پاس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی بیگم کے پاس، لیکن تغرل صاحب مسعود صاحب سے کہتے ہیں میرے نواسے، میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں علیحدگی میں اس معاملے پر بات کریں، اور مسکراتے ہوئے تاکہ مسعود صاحب کو یہ نہ لگے کہ کوئی بری خبر ہے اس کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف رے شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اقصیٰ خاتون حسن صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں اور بے حد پریشان ہوتی ہیں، اور حسن صاحب کی ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ہم اس صورتحال میں ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں نکال سکتی ہے۔ اور پھر اقصیٰ خاتون اللہ سے یہ دعا کرنے لگتی ہے کہ ان حسرتوں کے کنویں میں جو ہم موجود ہیں، یعنی کہ میرے والد کی صحت کو لے کر جو میری حسرت ہے، ہمیں اس سے باہر نکال، میرے والد کو صحت یاب کر دے۔ اور پھر حسن تابع 2 دفعہ ابکی کا نام لیتے ہیں۔ اقصیٰ خاتون یہ نام سن کر نہایت جذباتی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپا گوت ماریا یعنی کہ اقصیٰ کے بچپن میں اس کو تلوار بازی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران الپا گوت ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری تلوار بازی کا طریقہ کار ترکوں سے ملتا جلتا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ ہو۔ اتنے میں اقصیٰ خاتون الپا گوت سے کہتی ہیں کہ مجھے میرا اصل نام تو بتاؤ کہ کیا ہے، کیا مجھے یہ حق بھی نہیں کہ مجھے میرا اصل نام بتایا جائے؟ الپا گوت کہتا ہے کہ تمہارا اصل نام ابکی ہے، اور اسی وجہ سے جب حسن تابع اقصیٰ خاتون کا نام ابکی لیتے ہیں تو وہ نہایت جذباتی ہو کے اپنے بچپن کے منظر کو یاد کرنے لگتی ہے۔ پھر موجودہ صورتحال کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اقصیٰ خاتون نے حسن تابع کے منہ سے اپنا اصل نام یعنی کہ بچپن کا نام سن لیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ آپ صرف ایک مرتبہ اپنی آنکھ کھولیں
ہوش میں آئیں، اپنی صحت یابی کی طرف آئیں تو میں تمام تر سچائی آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی اب کی ہوں۔ پھر اقصیٰ خاتون اپنی بچپن کی لوری کو یاد کرتے ہوئے سنانے لگتی ہیں۔ کیونکہ حسن تابع تقریباً کوما کی صورتحال میں ہوتے ہیں، لوری سناتے ہی ان کے اوپر اس چیز کا اثر ہونے لگتا ہے اور حسن تابع کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوش میں نہیں آتے۔ دوسری طرف بوست کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں دیوجن اپنے سپاہیوں سمیت داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ بازار سے گزر رہا ہوتا ہے تو چاروں طرف لاشیں دیکھنے کے بعد وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا سپاہی دیوجن سے پوچھتا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ دیوجن جواباً کہتا ہے کہ اس کا جواب تو صرف امیر بوزان دے سکتا ہے۔ دیوجن کی نظر میں ابھی بھی امیر بوزان زندہ ہوتا ہے اور وہ شر پھیلا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ امیر بوزان اور اس کے تمام تر لانتی کرامتیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آستیز اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ اس شہر کو جس نے برباد کیا ہے وہ تمام تر کرامتی لانتی کسی بھی صورت میں ہمیں چاہیے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ الپرسلان صاحب بھی سرائے کے صحن میں پہنچ جاتے ہیں۔ الپرسلان صاحب آستیز کے پاس آتے ہیں۔ آستیز ان کو بتاتا ہے، یعنی کہ سکے اور خطبوں کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا، کچھ ہی دیر میں آپ کے حکم پر عمل ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ الپرسلان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ آستیز تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ امیر بوزان کا سب سے بڑا کتا، یعنی کہ وہ سپاہی جو امیر بوزان کے تمام تر منصوبوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر سپاہی الپرسلان صاحب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ویسا ہی کیا، یعنی کہ پہرے دار سپاہیوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے سے ہی اس کو پکڑ کر اپنے پاس رکھا ہے، اور ابھی بھی یہ شخص اکیلا نہیں، یہ اپنے 20 ساتھیوں کے پاس جانے لگا تھا جو کہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ الپرسلان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ بہت خوب، باقی 20 کرامتیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ یعنی کہ الپرسلان صاحب کا اشارہ ہوتا ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور پھر وہ اس شخص کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مروا قبیلے جائے گا تاکہ یہ وہاں پہنچ کر تمام تر سچائی بتا سکے کہ امیر بوزان کے اور کیا کیا مقاصد تھے۔ دوسری طرف دیوجن اپنے سپاہیوں سمیت سراہے کے دروازے پر جا پہنچتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دروازے کے اوپر سلجوکی سلطنت کا جھنڈا لگا ہے۔ وہ جھنڈا دیکھتے ہی نہایت حیران ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اتنا آگے پہنچ گیا ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا وہاں پر موجود تمام تر سپاہی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ ابھی وہ اپنی تلواریں باہر نکالتے ہی ہیں کہ اتنے میں سرائے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب، ابراہیم ینال اور ان کے تمام تر ساتھی دروازے سے باہر جانے لگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے دیوجن موجود ہے۔ اب چونکہ الپرسلان صاحب پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ دیوجن یہاں کیوں آیا ہے، کیونکہ وہ سامان جو امیر بوزان تک پہنچنا تھا، الپرسلان صاحب نے اپنی بہترین منصوبہ بندی سے اس ہدف کو ناکامیاب کر دیا ہوتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی دیوجن الپرسلان صاحب کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الپرسلان صاحب امیر بوزان کے اس مخصوص سپاہی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر باہر لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ الپرسلان صاحب جو کہ تمام تر معاملات پہلے سے ہی جانتے ہیں، وہ پھر بھی دیوجن سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیوجن جواباً کہتا ہے کہ بس سرسری سی ملاقات تھی میری امیر بوزان سے، میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ الپرسلان صاحب نہایت مطمئن ہو کر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری اس سے ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے کسی کام آئے گا۔ دیوجن کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ الپرسلان صاحب کا اشارہ آخر کس طرف ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہی کو کہتے ہیں کہ وہ بکسا کھولے جس میں امیر بوزان کا سر کٹا پڑا ہے۔ جب وہ سپاہی اس بکسے کو کھولتا ہے اور امیر بوزان کا سر جب دیوجن دیکھتا ہے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ اس تمام تر منظر سے نہایت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ الپرسلان صاحب سے پنگا لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہاں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تم ترکوں کو کہیں پر بھی قبضہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ تم لوگوں کے لیے قبضہ کرنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ یعنی کہ وہ الپرسلان صاحب کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ الپرسلان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے لیے جگہوں پر قبضہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا، کیونکہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہم دین کی بقا اور اپنے آنے والے نسلوں کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ تم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو اور تمہارے تمام تر قبضے صرف خود کے حوالے سے ہوتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ پھر الپرسلان صاحب فرماتے ہیں کہ بے فکر رہو، بہت جلد واسپورا کان کی بھی باری آنے والی ہے۔
دیوجن جواباً کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم ینال صاحب بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ان کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قرارگاہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ابراہیم ینال صاحب یہ بات سن کر غصے میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ پھر دیوجن بکواس کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ترکوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک کو آگے کرتے ہو اور خاص کر کے کسی چھوٹے کو، اور بڑے سارے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ تمام تر فتوحات چھوٹے کرتے چلے جاتے ہیں اور بڑے صرف ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دیوجن اپنی طرف سے ابراہیم ینال صاحب کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، یہ فتح بھی تمہارے نام نہیں ہو سکی، اس فتح پر بھی الپرسلان صاحب کا نام ہے، اور یہاں پر بھی جو تخت پر بیٹھے گا وہ الپرسلان صاحب ہی ہوں گے، اور اسی طرح تم صرف سب دیکھتے رہ جاؤ گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو ابراہیم ینال صاحب کیونکہ اس کی بات کا مقصد جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ کڑنے لگتے ہیں اور وہ دیوجن پر اپنی تلوار نکالنے ہی لگتے ہیں کہ الپرسلان صاحب ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی فیصلہ غصے سے نہیں کرتے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے نہایت مفاہمت سے کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ دیوجن سے کہتے ہیں کہ بہت جلد تمہارا اور میرا سامنا میدان جنگ میں ہونے والا ہے۔ دیوجن یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بہت جلد، میں بھی اسی بات کا منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر دیوجن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا اور اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں مل سکے۔ جنہوں نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔